स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। आज का जो आपका लेक्चर है वो इस्लामिक का है, 7th क्लास। टॉपिक का नेम है ग़ज़वा तबूक। ग़ज़वा हुनैन के बाद ग़ज़वा तबूक का ज़िक्र किया गया है कि ग़ज़वा तबूक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी लश्कर के साथ मदीना वापस तशरीफ़ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में 7 माह क़याम फरमाया और फिर रोमियों के ख़िलाफ़ जहाद का ऐलान फरमा दिया। रोमियों के ख़िलाफ़ इस मुहिम को ग़ज़वा तबूक कहा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वा तबूक पर जाने की कई वजूहात थी, जैसे कि कैसर रूम हर कल मुसलमानों के ख़िलाफ़ अजीम लश्कर तैयार कर रहा था। इसी तरह की और भी वजूहात थी, लेकिन इसकी जो फौरी वजह बनी थी वो मुसलमान और रोमियों के दरमियान ताल्लुकात जो दिन ब दिन थे कशीदा हो रहे थे। दोनों एक दूसरे को ख़तरा महसूस कर रहे थे। इस सूरत हाल में अरब ताजरों ने काफ़िला शाम से सामान्य तजारत लेकर मदीना आया। तो इन हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फ़ैसला फरमा दिया कि किसी सूरत रोमियों को ये मौका फ़राहम न किया जाए कि मदीना मुनव्वरा पर हमलावर हों, बल्कि मुसलमान खुद आगे बढ़कर इन पर हमला करें। ग़ज़वा तबूक के और भी नाम हैं, जैसे कि ग़ज़वुल असरत, तंगी वाला ग़ज़वा, ग़ज़वुल फ़ाहज़ा, रुस्वा करने वाला ग़ज़वा। ग़ज़वा असरत इसलिए भी कहते हैं कि मुसलमान लश्कर को बहुत माली तंगी, मौसमी बदहाली और दौरान सफ़र दीगर नामसद यानी कि मुश्किलात हालात का सामना करना पड़ा। मुनाफ़िकीन इस ग़ज़वा में अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और उन्होंने बहुत सारे बहाने बनाने शुरू कर दिए। जहाद पर जाने के लिए बहुत सारे बहाने बनाने शुरू कर दिए और अपनी सरगर्मियों का राज रखने के लिए उन्होंने एक मस्जिद भी तामीर करवाई। और बहाना ये बनाया कि जो कमज़ोर लोग हैं वो दूर मस्जिद में उनके लिए जाना मुश्किल होता है, इसलिए ये मस्जिद यहाँ पर करीब बनाई गई है। लेकिन वो अपनी सरगर्मियों को पोशीदा रखने के लिए उन्होंने वो मस्जिद बनाई थी और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की थी कि वो इस मस्जिद में तशरीफ़ लेकर आएँ। लेकिन हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतारी गई और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि इस मस्जिद में आप ना जाइएगा, क्योंकि ये मस्जिद मुसलमानों के ख़िलाफ़ बनाई गई है, मुसलमानों की साजिशों का ये अड्डा है। ग़ज़वा तबूक पर जाने के लिए बहुत से सहाबा इकराम ने जहाद के लिए चंदे की अपील की। हज़रत अबू बकर सदीक़ ने, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने, हज़रत तलहा ने, हज़रत साद बिन अबाद, हज़रत मोहम्मद बिन मुसलमा, ना सिर्फ सहाबा कराम ने बल्कि सहाबियात ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। अपने कंगन, बालियाँ, पाजेब, चूड़ियाँ, हर चीज़ उन्होंने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वा तबूक में सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हा का एसार। ग़ज़वा तबूक के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खसूसी तौर पर जहाद के चंदे की अपील की। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस सिलसिला में एसार की रोशन मिसालें कायम की। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना पूरा माल और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना आधा माल पेश कर दिया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना पूरा तजारती काफ़िला दे दिया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने भी भरपूर माली इमदाद की। पहले फर्स्ट लाइन से लेकर थर्ड लाइन तक यहाँ तक है। उसके बाद ये दूसरा वाक़यात है जो है, सहाबियात ने भी बढ़ चढ़ कर इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह में हिस्सा लिया। उन्होंने अपने कंगन, बालियाँ, अंगूठियाँ, पाजेब, चूड़ियाँ और दीगर इक़साम के सोने और चांदी के ज़ेवरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिए। यहाँ तक आपका ठीक है। पहले फर्स्ट 3 लाइन्स हैं, उसके बाद इसी पेज की लास्ट 3 लाइन्स हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के दौरान किन 2 सरहदी हुक्मरानों से मुआहदे किए? जो हुक्मरान हैं उनको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, आप ज़रा ध्यान से देख लें कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 है। जो 2 हुक्मरान हैं, पहला हुक्मरान ये है दोमतुल जंदाल, ठीक है। दोमतुल जंदाल के हुक्मरान एकदर से, ये लाइन मैंने अंडरलाइन कर दी है। दोमतुल जंदाल के हुक्मरान एकदर से। और दूसरा जो किया था वो है जी एला बैतुल मुकद्दस, एला
بیت المقدس کے حاکم سے. ٹھیک ہے, اس کا آنسر یہاں تک ہے. دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھ لیں کہ پہلا جو حکمران ہے وہ دومت الجندال کے حکمران ایکدر سے کیا تھا, اور جو دوسرا ہے وہ اعلیٰ بیت المقدس کے حاکم سے کیا تھا. ٹھیک ہے, یہ آپ کا کوشچن نمبر 7 ہے. اب کوشچن نمبر 8 دیکھ لیں کہ مسلمانوں کے حق میں غزوہ تبوک کے کیا نتائج نکلے. اسی پیج پہ ہے نتائج. غزوہ تبوک کے میں اگرچہ جنگ کی کوئی نوبت نہیں آئی تھی, لیکن پھر بھی اس غزوہ کے نتائج میں مسلمانوں کو نذرانہ پیش کیا. پھر جب مسلمانوں کی تیاری مکمل ہو گئی تو حضرت محمد بن مسلمہ انصاری اور حضرت صبا ارتفا انصاری رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر کیا, اور پھر سرحدی معاہدے قائم کیے, یہاں پر دستخط کروائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں استقبال ہوا. غزوہ تبوک میں 50 دن لگ گئے, 30 دن سفر کے نظر ہوئے اور 20 دن تبوک میں قیام فرمایا. غزوہ تبوک میں اگرچہ جنگ کی نوبت نہیں آئی تھی, یہ کچھ معاہدے کر کے تو یہ بات سنبھال لی گئی تھی, اس لیے اس میں جنگ نہیں ہوئی تھی, لیکن پھر بھی اس غزوہ کے نتائج مسلمانوں کے حق میں بے حد سود مند نکلے, یعنی کہ ان کو بے حد فائدہ ہوا. اب ہم اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں. کوسچن آنسر دیکھ لیں. پہلا کوسچن ہے غزوہ تبوک کی 3 وجوہات بیان کریں. پہلے پیج پہ آ جاتے ہیں. یہاں پر وجوہات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ تبوک پر جانے کی کئی وجوہات تھی, جن میں سے 3 درج ذیل ہیں. پہلی ہے کیسر روم ہرقل مسلمانوں کے خلاف عظیم لشکر تیار کر رہا تھا. سیکنڈ والی ہم یہ 1 والی کی ہے, سیکنڈ چھوڑ کر 3rd والی کریں گے کہ مسلمانوں سے غزوہ موتا کا انتقامی جذبہ رومیوں کے دل میں موجزن تھا. اس کے بعد نیکسٹ والی مکہ کی عظیم فتح اور بنو حوازن کی ذلت امیز شکست سے بھی رومی خاصے پریشان ہوئے, اور انہوں نے مسلمانوں کو اپنے لیے زبردست خطرہ سمجھا. یہاں تک آپ کا کوسچن نمبر 1 ہے. کوسچن نمبر 2 دیکھتے ہیں. کوسچن نمبر 2 ہے غزوہ تبوک کی فوری وجہ کیا تھی. اسی پیج پر ریٹرن آ جائیں. فوری وجہ, مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان تعلقات دن بدن کشیدہ ہو رہے تھے اور دونوں ایک دوسرے کو خطرہ محسوس کر رہے تھے. اس صورتحال میں عرب تاجروں کا ایک قافلہ شام سے سامان تجارت لے کر مدینہ آیا, اور انہوں نے اطلاع دی کہ کیسر روم ہرقل مدینہ پر زوردار حملہ کرنے کے لیے ایک عظیم لشکر تیار کر رہا ہے, اور ان کا ہر اول دستہ مسلمانوں کے خلاف روانہ ہو چکا ہے, جس میں اس علاقے کے عرب عیسائی قبائل بھی شامل ہیں. یہاں تک کوسچن نمبر 2 ہے. کوسچن نمبر 3 دیکھیں. غزوہ تبوک سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رازداری سے کام کیوں نہیں لیا. اعلان جہاد میں اس کا آنسر ہے سیکنڈ لائن کے مڈ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے خلاف جہاد کی فوری وجہ. مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان تعلقات دن بدن کشیدہ ہو رہے تھے اور دونوں ایک دوسرے کو خطرہ محسوس کر رہے تھے. اس صورتحال میں عرب تاجروں کا ایک قافلہ شام سے سامان تجارت لے کر مدینہ آیا, اور انہوں نے اطلاع دی کہ کیسر روم ہرقل مدینہ پر زوردار حملہ کرنے کے لیے ایک عظیم لشکر تیار کر رہا ہے, اور ان کا ہر اول دستہ مسلمانوں کے خلاف روانہ ہو چکا ہے, جس میں اس علاقے کے عرب عیسائی قبائل بھی شامل ہیں. یہاں تک کوسچن نمبر 2 ہے. کوسچن نمبر 3 دیکھیں. غزوہ تبوک سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رازداری سے کام کیوں نہیں لیا. اعلان جہاد میں اس کا آنسر ہے سیکنڈ لائن کے مڈ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے خلاف جہاد کی تیاری کے لیے اعلان عام فرمایا. غزوہ تبوک پہلا غزوہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رازداری چھوڑ کر اعلان عام کیا اور بتایا کہ یہ جہاد رومیوں کے خلاف ہوگا اور ہماری منزل تبوک ہوگی, تاکہ مسلمانوں کو پہلے سے پتہ چل جائے کہ جہاد میں دور دراز کا سفر کرنا پڑے گا اور ان کا مقابلہ بھی جزیرہ عرب سے باہر ایک طاقتور ملک سے ہوگا. یہاں تک آپ کا کوسچن نمبر 3 ہے. کوسچن نمبر 4 دیکھیں.
غزوہ تبوک کو غزوہ الاسرت کیوں کہا جاتا ہے؟ غزوہ الاسرت کے اور نام یہ والے پوائنٹ میں آئیں گے. یہاں سے فرسٹ سیکنڈ لائن کے مڈ میں اسٹارٹنگ میں اسٹارٹ ہو رہا ہے کہ غزوہ الاسرت اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمان لشکر کو بہت تنگی، موسمی بدحالی اور دوران سفر دیگر نامزد حالات کا سامنا کرنا پڑا. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کا کوشچن نمبر 4 ہے. کوشچن نمبر 5 دیکھتے ہیں. منافقین نے غزوہ تبوک کے دوران مدینہ میں جو مسجد تعمیر کی، ان سے ان کا کیا مقصد تھا؟ پیج نمبر 37 پر منافقین اور مسجد ضرار، اس کی تھرڈ والی لائن سے سٹارٹ کریں گے 1 2 3 سے. منافقین نے اپنی سرگرمیوں کو راز رکھنے کے لیے اسلام کے نام پر مدینہ میں ایک مسجد تعمیر کی اور بہانہ یہ کیا کہ ہم سے مسجد نبی اور مسجد قباء دور ہیں اور دونوں مسجدوں تک کمزور اور ناتواں لوگوں کا نماز کے لیے جانا بہت مشکل ہے. یہاں تک کوشچن نمبر 5 ہے. کوشچن نمبر 6 دیکھیں. غزوہ تبوک میں خصوصی جہاد فنڈ میں حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ کے مالی اثار کے کوئی 2 واقعہ بیان کریں. فوری وجہ: مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان تعلقات دن بدن کشیدہ ہو رہے تھے اور دونوں ایک دوسرے کو خطرہ محسوس کر رہے تھے. اس صورتحال میں عرب تاجروں کا ایک قافلہ شام سے سامان تجارت لے کر مدینہ آیا اور انہوں نے اطلاع دی کہ کیسر روم ہرقل مدینہ پر زوردار حملہ کرنے کے لیے ایک عظیم لشکر تیار کر رہا ہے اور ان کا ہر اول دستہ مسلمانوں کے خلاف روانہ ہو چکا ہے، جس میں اس علاقے کے عرب عیسائی قبائل بھی شامل ہیں. یہاں تک کوشچن نمبر 2 ہے. کوشچن نمبر 3 دیکھیں. غزوہ تبوک سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رازداری سے کام کیوں نہیں لیا؟ اعلان جہاد میں اس کا آنسر ہے سیکنڈ لائن کے مڈ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے خلاف جہاد کی تیاری کے لیے اعلان عام فرمایا. غزوہ تبوک پہلا تبوک غزوہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رازداری چھوڑ کر اعلان عام کیا اور بتایا کہ یہ جہاد رومیوں کے خلاف ہوگا اور ہماری منزل تبوک ہوگی، تاکہ مسلمانوں کو پہلے سے پتہ چل جائے کہ جہاد میں دور دراز کا سفر کرنا پڑے گا اور ان کا مقابلہ بھی جزیرہ عرب سے باہر ایک طاقتور ملک سے ہوگا. یہاں تک آپ کا کوشچن نمبر 3 ہے. کوشچن نمبر 4 دیکھیں. غزوہ تبوک کو غزوہ الاسرت کیوں کہا جاتا ہے؟ غزوہ الاسرت کے اور نام یہ والے پوائنٹ میں آئیں گے. یہاں سے فرسٹ سیکنڈ لائن کے مڈ میں اسٹارٹنگ میں اسٹارٹ ہو رہا ہے کہ غزوہ الاسرت اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمان لشکر کو بہت تنگی، موسمی بدحالی اور دوران سفر دیگر نامزد حالات کا سامنا کرنا پڑا. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کا کوشچن نمبر 4 ہے. کوشچن نمبر 5 دیکھتے ہیں. منافقین نے غزوہ تبوک کے دوران مدینہ میں جو مسجد تعمیر کی، ان سے ان کا کیا مقصد تھا؟ پیج نمبر 37 پر منافقین اور مسجد ضرار، اس کی تھرڈ والی لائن سے سٹارٹ کریں گے 1 2 3 سے. منافقین نے اپنی سرگرمیوں کو راز رکھنے کے لیے اسلام کے نام پر مدینہ میں ایک مسجد تعمیر کی اور بہانہ یہ کیا کہ ہم سے مسجد نبی اور مسجد قباء دور ہیں اور دونوں مسجدوں تک کمزور اور ناتواں لوگوں کا نماز کے لیے جانا بہت مشکل ہے. یہاں تک کوشچن نمبر 5 ہے. کوشچن نمبر 6 دیکھیں. غزوہ تبوک میں خصوصی جہاد فنڈ میں حضرت صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے دوران کن 2 سرحدی حکمرانوں سے معاہدے کیے؟ جو حکمران ہیں ان کو میں انڈر لائن کر رہی ہوں، آپ ذرا دھیان سے دیکھ لیں کہ یہ آپ کا کوشچن نمبر 1 2 3 4 5 6 7 ہے. جو 2 حکمران ہیں، پہلا حکمران یہ ہے دومت الجندال،
ٹھیک ہے. دومت الجندال کے حکمران ایکدر سے، یہ لائن میں نے انڈر لائن کر دی ہے. دومت الجندال کے حکمران ایکدر سے، اور دوسرا جو کیا تھا وہ ہے جی اعلیٰ بیت المقدس، اعلیٰ بیت المقدس کے حاکم سے. ٹھیک ہے، اس کا آنسر یہاں تک ہے. دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھ لیں کہ پہلا جو حکمران ہے وہ دومت الجندال کے حکمران ایکدر سے کیا تھا، اور جو دوسرا ہے وہ اعلیٰ بیت المقدس کے حاکم سے کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ آپ کا کوشچن نمبر 7 ہے. اب کوشچن نمبر 8 دیکھ لیں کہ مسلمانوں کے حق میں غزوہ تبوک کے کیا نتائج نکلے. اسی پیج پہ ہے نتائج. غزوہ تبوک کے میں اگرچہ جنگ کی کوئی نوبت نہیں آئی تھی، لیکن پھر بھی اس غزوہ کے نتائج میں مسلمانوں کے حق میں بے حد سودمند نکلے، یعنی کہ ان کو بہت منافع ہوا. اہل روم پر مسلمانوں کا رعب طاری ہو گیا. دیگر غیر مسلم عرب قبائل خوفزدہ ہو گئے. روم کی سرحد پر بسنے والے قبائل کے یہاں سے لے کر یہ یہاں تک 8 کے 8 پوائنٹس آپ نے سارے کے سارے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ اس کی ایکسرسائز بھی دیکھ لیں. ایکسرسائز میں جسٹ ٹک کراس ہیں. پہلا ہے کہ غزوہ تبوک کے بعد رومی دشمن کے حوصلے بڑھ گئے. کراس. غزوہ تبوک میں کوئی جنگ نہیں ہوئی. ٹک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بغیر جنگ کے غزوہ تبوک میں سے واپس آئے تو مدینہ کے لوگ نہایت غمگین تھے. کراس. غزوہ تبوک میں مسلمانوں نے 3 ماہ لگا دیے. کراس. 3 ماہ سے زیادہ ٹائم لگایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپس آ کر مدینہ میں منافقین کی مسجد زرار میں امامت فرمائی. یہ بھی کراس ہے. اچھے سے دیکھ لیں. اوکے اسٹوڈینٹس، ٹیک کیئر. اللہ. السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ یو ول بی فائن، اور آپ کا رمضان بھی اچھا سے گزر رہا ہوگا. آج کا جو لیکچر ہے وہ اسلامیت کا ہے، کلاس 7th. یونٹ کا نیم ہے خطبہ حجۃ الوداع. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے. سن 10 ہجری میں امام الانبیاء سرکار کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریضہ حج ادا کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج ادا کیا تھا، اور وہ یہ آخری حج تھا. اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. حجۃ عربی لفظ ہے اور اس کا معنی ایک بار حج کرنا ہے، اور وداع کا معنی رخصت ہونا یا رخصت کرنا. تو حجۃ الوداع کا مطلب ہوا الوداعی حج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری حجۃ الوداع کے بعد ایک خطبہ دیا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اور دوسرے لوگوں سے کہا کہ مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو. اس خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں بتائی تھیں، بہت سے حقوق بتائے تھے. انسانوں میں مساوات اور برابری کا حقوق بتایا، احترام انسانیت کا حقوق بتایا، حقوق العباد کی حفاظت کرنے کے لیے کہا گیا. اس خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں تمام صحابہ کرام لوگوں کو بتائی تھیں. عورتوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے بھی کہا گیا. قانون وراثت کی پیروی میں بھی کی بھی تاکید کی گئی. دور جہالت کے رسوم و رواج ختم کیے گئے. اخوت اسلامی کے بارے میں بتایا گیا. حقوق اللہ کی حفاظت کے بارے میں بتایا گیا. اطاعت امیر کے بارے میں بتایا گیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں ساری چیزیں بتائیں، ساری حقوق، سارے ٹاپکس پر ایک دفعہ ساری نظر ثانی کی. اب اس کے کوشچن آنسر دیکھ لیں. خطبہ حجۃ الوداع کے لفظ کی تشریح کریں. پہلے پیج پہ اس کا آنسر ہے سن 10 ہجری میں امام الانبیاء سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریضہ حج ادا کیا. اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. اس کا معنی ایک بار حج کرنا ہے، اور وداع کا معنی ہے رخصت ہونا یا رخصت کرنا، اور حجۃ الوداع کا مطلب ہوا الوداعی حج. کوشچن نمبر 2 دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے لیے کس جگہ سے احرام باندھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ساتھ اور کس چیز کی نیت کی؟ یہ سوال نمبر 2 ہے. اسی پیج پر ہے، پہلے پیج پہ ہی 1 2 3 4 5 6 7 لائن کے لاسٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرزند توحید
کہ اس عظیم الشان قافلہ کے ساتھ مدینہ سے باہر ذوالحلیفہ میں رات گزاری، وہاں سے حج اور عمرہ کی نیت کر کے احرام باندھا۔ یہاں تک کوسچن نمبر 2 کا آنسر ہے۔ کوسچن نمبر 3 کا آنسر دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں منا سے عرفات کس راستے سے گئے اور پہلے کہاں قیام فرمایا؟ پہلے پیج پہ ہی ہے، یہاں سے سورج نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ عرفات روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ مشعر الاحرام سے گزرے اور میدان عرفات میں نمرہ کے مقام پر قیام فرمایا۔ سورج ڈھلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ کو تیار کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر عرفات کے مقام پر تشریف لے گئے۔ ٹھیک ہے، اب کوسچن نمبر 4 دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں مقام نمرہ سے کس وقت مقام عرفات تشریف لے گئے؟ جہاں پر آپ کا کوسچن نمبر 3 ہے اسی کے اندر آپ کا کوسچن نمبر 4 ہے۔ سورج ڈھلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے کوسچن نمبر 4۔ سورج ڈھلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ کو تیار کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر عرفات کے مقام پر تشریف لے گئے۔ یہاں تک آپ کا کوسچن نمبر 3 اور 4 دونوں ہیں۔ کوسچن نمبر 5 دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کس مقام پر دیا اور اس خطبہ کے ابتدائی کلمات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کوسچن نمبر 5 آپ کا یہاں پر ہے، یہاں سے یہ پیج نمبر 43 پہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لکھیں گے خطبہ حجۃ الوداع عرفات کے مقام پر دیا۔ خطبہ حجۃ الوداع عرفات کے مقام پر دیا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر فرمایا لوگوں غور سے سنو، میں اس سال کے بعد اس جگہ تم سے دوبارہ نہیں مل سکوں گا۔ یہاں تک آپ کا کوسچن نمبر 5۔ کوسچن نمبر 6 دیکھیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کی 3 خاص باتیں اختصار سے بیان کریں۔ پیج نمبر 45 پہ اس کا آنسر ہے اخوت اسلامی۔ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، 3 باتیں انہوں نے پوچھی ہیں، آپ ان میں سے کوئی سی بھی 3 باتیں رائٹ کر سکتے ہیں۔ اخوت اسلامی، یاد رکھو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور بھائی بھائی پر نہ ظلم کرتا ہے اور نہ اسے مصیبت میں اکیلا چھوڑتا ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا پورا خیال رکھے اور اس کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے حقوق اللہ کی حفاظت، خبردار صرف اپنے رب کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ نمازوں کو پابندی سے ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو اور حج ادا کرو۔ اطاعت امیر کی اطاعت کرو اگرچہ وہ کالا حبشی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ اس وقت ہو جب عمرہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوں اور تمہارے حقوق کا اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق خیال رکھتے ہوں۔ یہاں تک آپ کا لانگ کوسچن نمبر 6 ہے۔ کوسچن نمبر 7 دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے آخر میں مسلمانوں کو 3 چیزوں کی نصیحت فرمائی۔ پیج نمبر 45 پہ ہی اس کا آنسر ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے آخر میں نہایت تاکید سے فرمایا کہ اے مسلمان 3 باتیں خوب یاد رکھو، اپنے ہر عمل میں اخلاص پیدا کرو، ہر مسلمان دوسرے کا خیر خواہ ہو، تمام مسلمان آپس میں متحد رہیں، آپس میں ناچاکی سے بچو۔ یہاں تک آپ کا کوسچن نمبر 7 ہے۔ ایکسرسائز دیکھ لیں، ایکسرسائز میں جسٹ فلنگ دی بلینک ہے۔ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 10 دن قیام فرمایا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کی اہمیت پر زور دیا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ادا کرنے پر بہت زور دیا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ اور حضرت ثباب بن عرفتہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا۔ حج ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ روانہ ہو گئے۔ یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر، آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ اس کی اچھے سے تیاری کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کوسچن نمبر 5 آپ کا یہاں پر ہے، یہاں سے یہ پیج نمبر 43 پہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لکھیں گے خطبہ حجۃ الوداع عرفات کے مقام پر دیا۔ خطبہ حجۃ الوداع عرفات کے مقام پر دیا۔
سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر فرمایا لوگوں غور سے سنو، میں اس سال کے بعد اس جگہ تم سے دوبارہ نہیں مل سکوں گا۔ یہاں تک آپ کا کوسچن نمبر 5۔ کوسچن نمبر 6 دیکھیں، خطبہ حجۃ الوداع کی 3 خاص باتیں اختصار سے بیان کریں۔ پیج نمبر 45 پہ اس کا آنسر ہے اخوت اسلامی۔ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، 3 باتیں انہوں نے پوچھی ہیں، آپ ان میں سے کوئی سی بھی 3 باتیں رائٹ کر سکتے ہیں۔ اخوت اسلامی، یاد رکھو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور بھائی بھائی پر نہ ظلم کرتا ہے اور نہ اسے مصیبت میں اکیلا چھوڑتا ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا پورا خیال رکھے اور اس کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے حقوق اللہ کی حفاظت، خبردار صرف اپنے رب کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ نمازوں کو پابندی سے ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو اور حج ادا کرو۔ اطاعت امیر کی اطاعت کرو اگرچہ وہ کالا حبشی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ اس وقت ہو جب عمرہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوں اور تمہارے حقوق کا اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق خیال رکھتے ہوں۔ یہاں تک آپ کا لانگ کوسچن نمبر 6 ہے۔ کوسچن نمبر 7 دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے آخر میں مسلمانوں کو 3 چیزوں کی نصیحت فرمائی۔ پیج نمبر 45 پہ ہی اس کا آنسر ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے آخر میں نہایت تاکید سے فرمایا کہ اے مسلمان 3 باتیں خوب یاد رکھو، اپنے ہر عمل میں اخلاص پیدا کرو، ہر مسلمان دوسرے کا خیر خواہ ہو، تمام مسلمان آپس میں متحد رہیں، آپس میں ناچاکی سے بچو۔ یہاں تک آپ کا کوسچن نمبر 7 ہے۔ ایکسرسائز دیکھ لیں، ایکسرسائز میں جسٹ فلنگ دی بلینک ہے۔ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 10 دن قیام فرمایا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کی اہمیت پر زور دیا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ڈیش ادا کرنے پر بہت زور دیا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ اور حضرت صباب بن عرفتہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا۔ حج ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ روانہ ہو گئے۔ یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر، آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ اس کی اچھے سے تیاری کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔ 7 لائن کے لاسٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرزند توحید کے اس عظیم الشان قافلہ کے ساتھ مدینہ سے باہر ذوالحلیفہ میں رات گزاری، وہاں سے حج اور عمرہ کی نیت کر کے احرام باندھا۔ یہاں تک کوسچن نمبر 2 کا آنسر ہے۔ کوسچن نمبر 3 کا آنسر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں منا سے عرفات کس راستے سے گئے اور پہلے کہاں قیام فرمایا؟ پہلے پیج پہ ہی ہے، یہاں سے سورج نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ عرفات روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ مشعر الاحرام سے گزرے اور میدان عرفات میں نمرہ کے مقام پر قیام فرمایا۔ سورج ڈھلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ کو تیار کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر عرفات کے مقام پر تشریف لے گئے۔ ٹھیک ہے، اب کوسچن نمبر 4 دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں مقام نمرہ سے کس وقت مقام عرفات تشریف لے گئے؟ جہاں پر آپ کا کوسچن نمبر 3 ہے اسی کے اندر آپ کا کوسچن نمبر 4 ہے۔ سورج ڈھلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے کوسچن نمبر 4۔ سورج ڈھلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ کو تیار کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر عرفات کے مقام پر تشریف لے گئے۔ یہاں تک آپ کا کوسچن نمبر 3 اور 4 دونوں ہیں۔ کوسچن نمبر 5 دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کس مقام پر دیا اور اس خطبہ کے ابتدائی کلمات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کوسچن نمبر 5 آپ کا یہاں پر ہے، یہاں سے یہ پیج نمبر 43 پہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لکھیں گے خطبہ حجۃ الوداع عرفات کے مقام پر دیا۔ خطبہ حجۃ الوداع عرفات کے مقام پر دیا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر فرمایا لوگوں غور سے سنو، میں اس سال کے بعد اس جگہ تم سے دوبارہ نہیں مل سکوں گا۔ یہاں تک آپ کا کوسچن نمبر 5۔
کوشچن نمبر 6 دیکھیں، خطبہ حجۃ الوداع کی 3 خاص باتیں اختصار سے بیان کریں۔ پیج نمبر 45 پہ اس کا آنسر ہے اخوت اسلامی، یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ 3 باتیں انہوں نے پوچھی ہیں، آپ ان میں سے کوئی سی بھی 3 باتیں رائٹ کر سکتے ہیں۔